एपिसोड 61। खुले चाकू आमने सामने थे और दोनों ही फरीक वार करने के लिए भी बिल्कुल तैयार थे, लेकिन दोनों में से एक भी अपने हाथ को हरकत नहीं दे सका और आंखों में हैरत लिए दोनों ही एक दूसरे की शक्ल देखते रहे। हैरत के फौरी झटके से संभले तो तड़पकर एक दूसरे की बाहों में समा गए। किसी अपने का कुर्ब पाकर फारूक का दिल रकीक मादा बन गया और आंखों से आंसू बनकर बहने लगा। रब्बन के जाने का दुख ही क्या कम था कि उसे गोलू की जुदाई भी सहनी पड़ी थी। वो अभी कुछ ही देर पहले तो अपने पीछे उसकी खून में रंगी लाश छोड़कर आया था, फिर रामू के गले लगने के बाद खुद को कैसे काबू में रख पाता। हाँ, वो रामू ही था, रब्बन का दस्तेराज, जो रब्बन के सबसे ज्यादा करीब था, जिस पर रब्बन सबसे ज्यादा भरोसा करता था और जिसकी सलाहियतों पर उसे इतना एतमाद था कि मज्जू वाला अड्डा अपने नाम कर लेने के बाद उसने इस अड्डे की चौकी अमलन रामू के हवाले कर रखी थी। रामू उस अड्डे के मामलात को बड़े अच्छे तरीके से देख रहा था, लेकिन उस दिन पुलिस ने बैक वक्त दोनों अड्डों पर इतना अचानक रेड किया कि किसी को संभलने का मौका ही ना मिल सका और सब कुछ बिखर कर रह गया। बहुत से गिरफ्तार हो गए और जिनको भाग निकलने का मौका मिल गया वो कहीं ना कहीं छुप कर बैठ रहे। रामू की उस छोटे से घर में मौजूदगी का मतलब था कि उसे भी भाग निकलने का मौका मिल गया था और वो यहाँ छुपा बैठा था। फारूक को सामने पाकर उसने उसे बहुत जोशो जज्बात में गले लगाया था और उसके दिल में भी अपने प्यारे को सामने पाकर जो गुदास पैदा हुआ था, जो आंखों में हल्की सी नमी लेकर आया था। लेकिन फारूक की हालत तो जुदा ही थी। वो ऐसे रो रहा था जैसे किसी बहुत अजीम नुकसान से दो चार हो गया हो। रामू पहले तो उसकी पीठ को तसल्ली आमेज अंदाज में थपकता रहा, फिर चौंक गया और उसे दोनों बाजुओं से थामकर खुद से अलग करते हुए उसके चेहरे पर कुछ पढ़ने की कोशिश करते हुए पूछने लगा, क्या बात है शहजादे, तू ऐसे क्यों रोता है? अपन इतने बरसों से तेरे को जानते हैं, तू पहले किसी समस्या में तो ऐसे फपक कर नहीं रोया। फारूक जवाब देने के बजाय एक बार फिर उससे चिमट गया और पहले से ज्यादा शिद्दत से रोने लगा। रोया वो पहले भी था, गमगुसार उसे पहले भी मिले थे, लेकिन रामू की बात जुदा थी। कैथी और विजय के सामने अपना गम मनाते हुए उसे कहीं ना कहीं ये ख्याल था कि रब्बन के बाद वो उनकी सरपरस्ती का जिम्मेदार है और उसे उनके सामने टूट कर नहीं बिखरना चाहिए। लेकिन रामू की तो अपनी हैसियत सरपरस्त की थी, वो रब्बन का दस्तेराज और रमशनास था। फारूक भी रब्बन के बाद उसका बहुत एहतराम करता था। रब्बन के बाद वही था जो उसके लिए सरपरस्त और बुजुर्ग की हैसियत रखता था, और छोटे अपने बड़ों के सामने ही तो अपने दुख, दर्द और गम का इजहार करते हैं। सो वो भी खुलकर रो रहा था। क्या करता है फारूक उस्ताद, तू ऐसे रोता रहा ना तो अपने दिल का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। बता अपने को तुझ पर क्या बीती, अपन तेरे को दुख देने वालों को कभी चैन से नहीं जीने देगा। इस बार उसने फारूक को झंझोड़ डाला। उसके झंझोड़ने पर फारूक को थोड़ा सा होश आया और वो खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। रामू ने उसे थामकर उसी बैठक नुमा कमरे में रखे रेक्सीन चढ़े स्प्रिंग वाले सोफे पर बिठाया और खुद पलटकर बाहर निकल गया। वापस लौटा तो उसके हाथ में सिल्वर का नक्शीन ग्लास था। उसने ग्लास फारूक के होठों से लगाकर उसे पानी पिलाने की कोशिश की। फारूक सिर्फ एक घूंट ही पानी पी सका, लेकिन उसे एक घूंट ने असर दिखाया और अंदर से उमड़कर आते आंसुओं के समंदर को काबू में रखने में उसका मददगार साबित हुआ। अब बता के क्या हुआ था? तू तो लंदन जाता था ना, दादा ने तेरे जाने का सारा इंतजाम भी कर दिया था, फिर तू इधर बंबई में किधर घूमता फिरता है? क्या बताऊं कि क्या हुआ? एक तीर सा है जो सीने में गड़ा है, या फिर निश्तर है जो रूह पर चलता है, और मैं दर्द से तड़पता सोचे जाता हूँ कि मैं जिंदा कैसे हूँ, जिंदा हूँ भी या नहीं। फारूक ने अपना चेहरा अपने ही बाजुओं में छुपा लिया। इधर तो सब ठीक है ना? अपन का मतलब जूलियट तो ठीक है ना? रामू के जहन में यही आया कि फारूक की ये हालत जूलियट के किसी मसले की वजह से है, इसलिए जरा झिझकते हुए उससे पूछने लगा, उसकी बात नहीं है उस्ताद, सारी गड़बड़ तो अपनी ही तरफ निकली। तो क्या हुआ है? ऐसे ऊंच नीच तो अपने धंधे में होती रहती है, ऐसे छापों और गिरफ्तारियों से पुलिस अपन का क्या उखाड़ लेगी? बस थोड़े समय की परेशानी है, फिर सब ठीक हो जाएगा। सब कैसे ठीक होगा? ठीक करने वाले ही नहीं रहा तो कौन ठीक करेगा? फारूक की आवाज सीने में घुटने लगी और हलक में आंसुओं का गोला सा अटक गया। क्या मतलब, क्या बोलता फारूक उस्ताद? रामू बुरी तरह चौंका और एक बार फिर फारूक को झंझोड़ डाला। फारूक के जुमले का जो मफहूम उसकी समझ में आया था वो उसे समझने के लिए तैयार नहीं था। दादा नहीं रहा उस्ताद, अपना रब्बन दादा इस दुनिया में नहीं रहा। फारूक सच बताने पर मजबूर था, जिसके रद्द-ए-अमल में रामू को एक जोरदार झटका लगा और वो करंट खाए शख्स की तरह उछलकर पीछे हटा। फारूक के लिए उसका रद्द-ए-अमल मुतवक्को था, चुनाचे सर झुकाए सब कुछ रामू के गोश गुजार करता चला गया। वो बेयकीनी के आलम में सब सुनता रहा। फारूक ने दास्तान रब्बन के मरने से आगे भी जारी रखी। अपनी इंतकामी कार्रवाइयों से लेकर अपने ठिकाने पर पुलिस के रेड तक वो हर बात रवानी से बताता चला गया। लेकिन जब दास्तान गोलू की मौत तक पहुंची तो वो एक बार फिर तड़प कर रोने लगा। रामू सारी दास्तान सुनता किसी सख्ता ज़दा आदमी की तरह बैठा था
اور یوں فاروق کی شکل دیکھ رہا تھا جیسے اسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ یہ بھی بھلا کوئی یقین کرنے کی بات تھی کہ ربن اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ ٹھیک ہے کہ موت سے کسی بشر کو چھٹکارا نہیں ہے، اور جو اس دنیا میں آیا ہے اسے واپس بھی جانا ہے، لیکن ربن کیسے یوں چپتے چپاتے دنیا سے جا سکتا تھا؟ یہ کیا جب تماشا تھا کہ گیدڑوں نے شیر کو گھیر کر چالاکی سے اس کا شکار کر لیا تھا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ فاروق استاد کو کوئی غلط فہمی ہوئی تھی۔ وہ ہر بات سن رہا تھا، لیکن اس کا ذہن کچھ بھی قبول کرنے کو تیار نہیں تھا اور بری طرح معاف ہو رہا تھا۔ گولو کی موت کا تذکرہ کرتے ہوئے فاروق رویا تو وہ اس کیفیت سے باہر آیا اور خود بھی اس کے ساتھ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ چند ہی دن میں عجب ماجرا ہو گیا تھا کہ بیٹھے بٹھائے ساری بساط الٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ تو یہاں اپنی پناہ گاہ میں اس کا منتظر تھا کہ ربن کسی روز اپنی روپوشی ختم کر کے خود اس سے رابطہ کرے گا، لیکن ربن تو ایک ایسی دنیا میں چلا گیا تھا جہاں سے کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ عجب تماشا تھا کہ وہ جو ان سب کے دلوں کی دھڑکن تھا چلا گیا تھا، اور پھر بھی وہ سانس لیتے تھے۔ کیا سچ مچ لیتے تھے؟ دکھ کی انتہا پر پہنچا رامو سوچ رہا تھا اور سینہ پیٹتا جا رہا تھا۔ فاروق نے بھی آج اپنے آنسوؤں پر بن باندھنے کی زحمت نہیں کی تھی اور رامو کے ساتھ مل کر خوب آنسو بہا رہا تھا۔ آنسوؤں اور آہوں کا سلسلہ پتہ نہیں کب تک جاری رہتا کہ دروازہ کھلا اور ایک نسوانی وجود کمرے میں داخل ہوا۔ آنے والی نے حیرت و پریشانی کے عالم میں اس منظر کو دیکھا اور بے اختیاری پکار اٹھی، رامداس، کیا ہوا ہے؟ پکارنے کے ساتھ ہی اس نے رامو کے قریب آ کر اس کا بازو بھی جھنجھوڑا تھا۔ مالا، تم آ گئی مالا؟ رامو کسی بھیڑ میں کھوئے بچے کی طرح اس سے لپٹ گیا اور بڑے درد بھرے لہجے میں بولا، اپن انات ہو گیا مالا، اپن کا باپو مر گیا۔ یہ کیا بولتے ہو رامداس؟ تمہارا باپو؟ ہاں، اپن کا باپو، اپنا ربن دادا چلا گیا۔ رامو اب بھی دھاڑے مارا تھا، لیکن فاروق پر اس عورت کی آمد کا بالکل مختلف رد عمل ہوا۔ اس نے اپنے آنسو سمیٹ لیے اور دکھ کو ایک بار پھر سینے میں بند کر کے عورت کو حیرت کے عالم میں دیکھ رہا تھا۔ وہ رامو سے چند سال چھوٹی، گندمی رنگت اور اچھے نقوش کی عورت تھی، جس نے آنکھوں میں کاجل کی دھاڑ لگانے کے علاوہ کوئی دوسرا سنگھار نہیں کیا تھا۔ پھر بھی سیاہ بارڈر والی سب سوتی ساڑی میں اپنے متناسب جسم کے ساتھ خاصی توجہ طلب تھی، اور یقین سے کہا جا سکتا تھا کہ چند سال پیچھے دیکھنے والوں میں سے کئیوں کے دل اس کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہو جاتے ہوں گے۔ وہ بالکل سادہ سی گھریلو عورت کے روپ میں کھڑی رامو کو دلاسا دے رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں ایک عام گھریلو عورت سے بہت مختلف رکھتی تھی۔ رامو سے اس کی اس درجے قربت ان کے درمیان کسی قریبی رشتے کا اظہار کر رہی تھی، اور فاروق حیران تھا کہ اسے رامو کی ایسی کسی قرابت داری کا علم نہیں تھا۔ وہ تو آج تک اسے کوئی تنہا آدمی ہی تصور کرتا تھا، جس کا اگر کوئی رشتہ تھا بھی تو وہ اسے چھوڑ کر اڈے کی دنیا کا باسی بن گیا تھا۔ لیکن آج اس کا یہ اندازہ بھی غلط ثابت ہو رہا تھا۔ فاروق کے دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت نے، جسے رامو نے مالا کہہ کر پکارا تھا، رامو کو بڑے احسن طریقے سے سنبھال لیا۔ چپکے چپکے اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرتی وہ اسے جانے کیا کچھ سمجھاتی رہی کہ آخرکار اس کی ہچکیاں سسکیوں میں تبدیل ہو گئیں۔ مالا نے اسے لا کر پانی پلایا تو سسکیوں کا سلسلہ بھی دم توڑ گیا، اور وہ صوفے کی پشت کا سے سر ٹکا کر یوں ڈھیلے ڈھالے انداز میں بیٹھ گیا جیسے اس کا سب کچھ لٹ چکا ہو۔ اسے قدرے پرسکون پا کر مالا فاروق کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کی طرف بھی پانی کا گلاس بڑھایا، جسے فاروق نے تھام لیا۔ خود پر قابو پا لینے کے باوجود فاروق کو پانی کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ آدھے گلاس کے قریب پانی پی کر فاروق نے گلاس مالا کو واپس تھمایا تو وہ مڑ کر کمرے سے باہر چلی گئی، اور 2 منٹ بعد ہی واپس آ کر فاروق کے مقابل بیٹھ گئی۔ میں مالا ہوں، رامداس کی پتنی، اور ایک جیون ساتھی کی حیثیت سے ان کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ ان کے جیون میں اڈے اور ربن دادا کی کیا حیثیت ہے، اور یہ سمے کتنے گہرے صدمے سے گزر رہے ہیں۔ میرے وچار میں ان تک کی دکھی خبر آپ نہیں پہنچائی ہے، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے آپ فاروق استاد ہیں۔ جی، فاروق نے سر ہلا دیا۔ رامداس اڈے کے جن چند لوگوں کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، ان میں ربن دادا کے بعد آپ کا ہی نام آتا ہے۔ مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ اس سمے آپ کی حالت بھی کچھ اچھی نہیں ہے، آپ کو سکون کی ضرورت ہے، اس لیے ابھی آپ پر میں کچھ بتانے کے لیے زور نہیں دوں گی۔ آپ یہاں اس کمرے میں آرام کریں، میں رامداس کو دوسرے کمرے میں لے جاتی ہوں۔ 2-3 گھنٹوں میں آپ دونوں کو ہی سنبھلنے کا موقع مل جائے گا، پھر ہم سکون سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ اس نے فاروق سے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہونے کے بعد رامو کے قریب جا کر اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ رامو اس نازک سی عورت کے سہارے کمرے سے باہر جاتا، اگرچہ اب بھی نڈھالی دکھائی دیتا تھا، لیکن سہارا دینے والی کا اعتماد بتاتا تھا کہ وہ اس کو سنبھال لے گی۔ فاروق کو اس لمحے بے اختیار وہ یاد آئی جو دل کے بہت قریب ہو کر بھی ہمیشہ اس سے بہت دور رہی تھی، اور شاید یہ دوری ہی اس کا مقدر تھی۔ ناشتے کی میز پر گھر کے تمام افراد موجود تھے، اور دن کا آغاز معمول کے مطابق ہی ہوا تھا، لیکن سوائے صاحب خانہ کے کوئی بھی خود کو اندر سے نارمل محسوس نہیں کر رہا تھا۔
جولیٹ نے صبح ہی بیگم آصفہ علی سے انجلی والا قصہ بیان کر کے بصد اصرار اسے یہاں لانے کی اجازت لے لی تھی۔ وہ کھلے دل سے اجازت دے دینے کے باوجود معاملے کی گمبھیرتا کی وجہ سے مضطرب اور پریشان تھی۔ ان کی مدد کرتی جولی ان کے احساسات کو سمجھتی خود بھی خاصی سنجیدہ تھی اور مسلسل عاقف اور عاقب کی اپنی طرف اٹھی سوالیہ نظروں کو نظر انداز کر رہی تھی۔ دونوں حسب معمول باورچی خانے سے کھانے کے کمرے تک ناشتے کا سامان منتقل کرتے ہوئے بار بار کھوجنے والی نگاہوں سے ماں اور جولیٹ کے چہروں کو دیکھ رہے تھے، لیکن دونوں نے ہی ایسا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا جس سے وہ دونوں کوئی اندازہ قائم کر سکیں۔ چنانچہ وہ مایوس ہو کر اپنی مخصوص نشستوں کو سنبھال کر بیٹھ گئے۔ جولی نے بھی اپنی جگہ سنبھال لی۔ سب سے آخر میں بیگم آصفہ علی آئیں اور آہستہ سے کرسی کھینچ کر اپنی جگہ بیٹھ گئیں۔ کیا بات ہے، آج آپ لوگ بہت خاموش دکھائی دے رہے ہیں؟ ناشتے کے انتظار میں اخبار کا جائزہ لیتے صاحب خانہ عنایت علی نے اخبار چہرے کے سامنے سے ہٹایا اور سب پر ایک طاہرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ایسی کوئی خاص بات نہیں ابو، بس ہم آپ کے خیال سے خاموش ہیں کہ آپ اتنی رات کو گھر واپس آئے تھے، یقیناً تھکے ہوں گے اور ہمارا شور شرابہ آپ کے مزاج پر گراں گزرے گا۔ عاقب چھوٹا تھا لیکن بڑے بھائی کی نسبت زیادہ تیز اور معاملہ فہم تھا، اس لیے اب بھی بہت خوبی سے بات بنا گیا۔ ایسا نہ سوچا کرو یار، تم لوگوں کی وجہ سے تو اس گھر میں رونق ہے۔ تمہارا ہنسنا بولنا مجھے ڈسٹرب نہیں کرتا بلکہ فریش کر دیتا ہے۔ پھر وہ اپنی بیگم کی طرف متوجہ ہوئے۔ سن رہی ہیں آپ اپنے راج دلاروں کی باتیں؟ ماشاء اللہ سے کافی سمجھدار ہو گئے ہیں۔ بیگم آصفہ علی جو اپنے خیالات میں گم تھیں ان کے مخاطب کرنے پر ماحول میں واپس آئیں، لیکن تاثرات سے ظاہر تھا کہ اس سے قبل وہ غائب دماغی کی کیفیت میں مبتلا تھیں۔ کہاں کھوئی ہیں بھئی آپ؟ کہیں نہیں، آپ ناشتہ شروع کریں، خواہ رکھے رکھے ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ انہوں نے خود کو سنبھال کر آملیٹ کی پلیٹ فوراً تیزی سے ان کی طرف بڑھائی اور پھر حسب معمول ایک ایک کو ناشتہ پیش کرتی رہیں۔ عاقب نے بھی سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور عادت کے مطابق چھوٹے چھوٹے چٹکلے سنا کر سب کو محظوظ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کی اس کوشش سے ماحول میں خاصی تبدیلی آ گئی اور ناشتہ خوشگوار ماحول میں کیا جانے لگا۔ ناشتے کے دوران عنایت علی دونوں بیٹوں سے ان کی پڑھائی اور ریلیف کے کاموں کے حوالے سے چھوٹے چھوٹے سوالات کرتے رہے۔ جولیٹ نے اپنے مختصر قیام کے عرصے میں دیکھا تھا کہ وہ بیٹوں کے ہر کام میں دلچسپی لیتے تھے۔ والدین کی عمدہ تربیت اور مستقل توجہ کے اثرات دونوں بھائیوں میں واضح طور پر نظر آتے تھے، اور وہ بہت مہذب اور نفیس نوجوان تھے جو باپ کی پولیس کی نوکری کے زوم میں کوئی الٹی سیدھی حرکت کرتے نظر نہیں آتے تھے۔ جولی بیٹا، ایسا کرو، آج آپ اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ چلی جاؤ، مجھے گھر پر تھوڑا کام ہے اس لیے آج میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ ناشتہ اپنے اختتامی مراحل میں تھا جب بیگم آصفہ علی نے جولیٹ کو مخاطب کیا۔ اوکے آنٹی۔ جولیٹ نے بھی تابعداری کا مظاہرہ کیا۔ وہ آج عاقف اور عاقب کے ہمراہ جائے گی، یہ بات ان کے درمیان پہلے ہی طے ہو چکی تھی، لیکن اس وقت شاید انہوں نے اپنے شوہر اور بچوں کو مطلع کرنے کے لیے اسے مخاطب کیا تھا۔ خیریت، آج آپ کو گھر پہ ایسا کیا کام ہے؟ عنایت علی زیرک آدمی تھے اور پہلے ہی ماحول کا غیر معمولی پن بھانپ چکے تھے۔ اب بیوی کی بات سنی تو مزید چونک گئے۔ آپ سے کچھ اہم گفتگو کرنی ہے، امید ہے آپ کو اپنے دفتر پہنچنے کی زیادہ جلدی نہیں ہوگی۔ آپ کی بات سنے بغیر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چاہے سرکار ہمیں نوکری سے ہی کیوں نہ نکال دے۔ سرکار سے زیادہ ہوم منسٹر کا آرڈر ماننا ضروری ہے۔ انہوں نے شگفتگی سے جواب دیا۔ ماحول میں محسوس ہونے والا تناؤ کچھ کم ہونے لگا، سب کے ہونٹوں پر دھیمی مسکراہٹ آ گئی۔ میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے تاکہ یہاں کابینہ کا اجلاس شروع ہو سکے اور اس عرصے میں ہم عوام بھی کچھ اپنے کام نمٹا لیں۔ عاقب نے کہا تو سب مسکرانے لگے۔ عاقف جو خود کو ویسے ہی مشکل سے باندھ کر بیٹھا تھا فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ جولی اور عاقب نے بھی سستی نہیں دکھائی اور تینوں ایک ساتھ روانہ ہو گئے۔ عام دنوں میں دونوں بھائی اپنی اپنی سائیکلوں پر کالج جایا کرتے تھے، لیکن آج جولیٹ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ٹیکسی کا انتظام کیا اور ٹیکسی والے سے طے کر لیا کہ وہ انہیں ان کے مطلوبہ مقام پر پہنچا کر ان کی واپسی تک وہیں رکا رہے گا اور جب وہ چاہیں گے انہیں ساتھ واپس لے کر آئے گا۔ ٹیکسی والا اپنے مطلوبہ کرائے کی ادائیگی کی یقین دہانی پر راضی ہو گیا اور وہ تینوں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ عاقب تھوڑا سا نروس محسوس کر رہا تھا، صبح سے اس نے کسی سے زیادہ بات نہیں کی تھی، اب بھی کسی نے اسے نہیں چھیڑا اور جولی اور عاقب بھی راستے میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ ٹیکسی مختلف سڑکوں سے گزرتی ہوئی ایک رہائشی علاقے میں پہنچی تو جولی دلچسپی سے وہاں موجود عمارتوں کو دیکھنے لگی۔ وہاں زیادہ تر بڑی کوٹھیاں بنی ہوئی تھیں اور طرز تعمیر کے اعتبار سے کئی کوٹھیاں ایسی تھیں جنہیں دیکھتے کے ساتھ ہی یہ احساس ہو رہا تھا کہ ان کوٹھیوں کے مکین ہندو رہے ہوں گے۔ دوسرے الفاظ میں وہ قبل از تقسیم ہندو اکثریت والا علاقہ تھا، جہاں اب مسلمان آن بسے تھے
اور ان کوٹھیوں کے ہندو مکین اپنی کوٹھیاں فروخت کر کے یا پھر ایسے ہی چھوڑ کر سرحد کے دوسری جانب جا چکے تھے۔ عاقف کی رہنمائی میں وہ جس کوٹھی تک پہنچے اس کے لوہے کی جالی والے گیٹ کے ایک ستون پر بھی کسی دیوی کا مجسمہ نصب تھا۔ عاقف نے اپنے پاس موجود چابیوں کا گچھا نکال کر گیٹ پر پڑا تالا کھولا اور وہ سب اندر داخل ہو گئے۔ اینیکسی مرکزی عمارت سے ذرا ہٹ کر بنی تھی اور انہیں وہیں جانا تھا۔ وہاں پہنچ کر عاقف نے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ رد عمل میں کسی کی دل نشین لیکن خوف میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ کون؟ وہ جانتی تھی کہ یہاں عاقف کے سوا اور کوئی نہیں آتا، پھر بھی پوچھ کر اپنے دل کی تسلی کر رہی تھی۔ دروازہ کھولو انجلی، میں عاقف ہوں۔ عاقف نے اسے نرمی سے پکارا تو اس نے تیزی سے دروازہ کھول دیا اور یکدمی اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ اس اچانک افتاد پر عاقف بوکھلا گیا۔ اکیلا ہوتا تو شاید اتنی بوکھلاہٹ کا شکار نہیں ہوتا، لیکن جولی اور عاقب کی موجودگی کی وجہ سے وہ اچھی خاصی خفت محسوس کر رہا تھا۔ جولیٹ نے اس کی کیفیت کو محسوس کیا اور خود آگے بڑھ کر انجلی کو سنبھال لیا۔ وہ جو اب تک عاقف کے ساتھ کسی اور کی موجودگی سے بے خبر تھی، اس بار خود بوکھلا گئی۔ یہ میری آپی انجلی اور یہ میرا چھوٹا بھائی۔ میں نے ان لوگوں کو تمہارے بارے میں بتایا تو میرے ساتھ تم سے ملنے کے لیے چلے آئے۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ عاقف نے اس کا تعارف کرایا تو وہ دلچسپی سے ان دونوں کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک آنسو اٹکے تھے اور سورج کی کرنیں اس کے سبھی چہرے پر پڑتی وہاں قوس قزح کے رنگ پھیلا رہی تھیں۔ جولیٹ نے اپنے دل میں اعتراف کیا کہ وہ زہد شکن حسن کی مالک ہے اور عاقف اس کا اسیر ہو گیا تو یہ کوئی انہونی نہیں ہے۔ آپ اندر آ جائیں۔ تم رو کیوں رہی تھی؟ کیا ڈر لگ رہا تھا؟ جولیٹ اندر جا کر اس کے قریب سنگل بیڈ پر بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ تھام کر پوچھنے لگی۔ دونوں بھائی ابھی وہاں رکھے ایک 2 سیٹر صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ جولیٹ کے سوال کے جواب میں انجلی نے زور و شور سے سر کو اسبات میں حرکت دی اور کمرے کی شمالی دیوار کی طرف ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، رات سے وہاں ایک چھپکلی آ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ میں بھگانے کی کوشش کرتی ہوں لیکن بھاگتی ہی نہیں۔ اس کے اس معصومانہ انداز پر جولی کو دل میں ہنسی بھی آئی اور ہمدردی کے جذبات بھی پیدا ہوئے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی جو ایک معمولی سے جانور سے ڈر گئی تھی، اس دنیا میں تنہا رہ گئی تھی جہاں بڑے بڑے مگرمچھ ہر دم اس جیسی نوخیز کلیوں کو ہڑپ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ اصل میں اس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کمرہ خالی ہونے والا ہے، اس لیے وہ پہلے سے یہاں آ کر بیٹھ گئی۔ تم اس چھپکلی کو چھوڑو اور خود ہمارے ساتھ چلنے کی تیاری کرو۔ انجلی نے حیرت سے جولی کی طرف دیکھا۔ آپ ہی ٹھیک کہہ رہی انجلی، آج ہم تمہیں یہاں سے لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے کل رات آپ ہی کو تمہارے بارے میں بتا دیا تھا۔ انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا کہ میں نے تمہیں تنہا اس خالی کوٹھی میں کیوں چھوڑا ہے، اور صبح ہوتے ہی تمہیں لینے کے لیے میرے ساتھ آ گئی ہیں۔ پرنتو مجھے اپنے پریوار کے پاس جانا ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ تمہارا گھر جل چکا ہے اور تمہارے پریوار والوں کی کوئی خبر نہیں۔ جب تک ان لوگوں کا پتہ نہیں مل جاتا تم کو کہیں نہ کہیں تو رہنا ہی ہے، اس لیے ہم تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانے کو آئے ہیں۔ عاقف نے اس سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ عاقف ٹھیک کہہ رہا انجلی، تمہارا یہاں اکیلے رہنا ویسے بھی مناسب نہیں ہے۔ اب تو عاقف کا وہ دوست بھی واپس آنے والا ہے جو اس کے ذمے اس کوٹھی کی دیکھ بھال کا کام دے کر گیا تھا۔ اس کے آنے کے بعد تم یہاں کیسے رہو گی؟ اس لیے بہتر ہے کہ ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہاری پرابلم سالو کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ جولی نے بھی عاقف کا ساتھ دیا تو وہ چاروں ناچار راضی ہو گئی۔ اس کے پاس سامان تو کوئی تھا نہیں جسے سمیٹنا ہوتا، بس عاقف کی مرحومہ بہن کا ایک اضافی جوڑا اور کچھ پھل اور ڈبل روٹی وغیرہ رکھے تھے جنہیں ساتھ لے لیا گیا۔ کمرے سے نکلنے سے قبل عاقب نے ایک بار پورے کمرے کا اچھی طرح جائزہ لیا کہ کہیں کوئی ایسی علامت موجود نہ ہو جو بعد میں یہاں کسی کو کسی لڑکی کی موجودگی کا پتہ دے سکے۔ ایسی کوئی نشانی رہ جاتی تو عاقف کا دوست اس کی طرف سے مشکوک ہو سکتا تھا۔ اسی احتیاط کے پیش نظر اس نے ڈسٹ بن میں موجود کچرا بھی ایک جگہ رکھ کر جلا ڈالا۔ کچرے میں انجلی کا پھٹا ہوا لباس بھی موجود تھا جو کسی کی نظر میں آ جاتا تو واقعی عاقف کے لیے پریشانی کھڑی ہو سکتی تھی۔ اس ساری کارروائی سے فارغ ہو کر وہ لوگ انجلی کے ساتھ باہر نکلے اور ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ باہر نکلنے سے پہلے جولیٹ نے انجلی کو منہ ہاتھ دھو کر بال سنوارنے کی ہدایت دی تھی تاکہ ٹیکسی ڈرائیور کو کسی غیر معمولی پن کا احساس نہ ہو۔ ان کے سمجھانے پر انجلی نے حتی الامکان اپنے چہرے کے تاثرات بھی نارمل کر لیے اور خاموشی کے ساتھ آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے انجن اسٹارٹ کیا اور دھیرے سے ٹیکسی کو آگے بڑھا دیا۔ رہائشی علاقہ ہونے کی وجہ سے اس نے رفتار بہت کم رکھی تھی۔ کھڑکی کے ساتھ بیٹھی جولیٹ باہر کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ اچانک ایک کوٹھی کے سامنے کا منظر دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ وہاں ایک سفید رنگ کی گاڑی کھڑی تھی جس کے باوردی ڈرائیور نے پچھلی سیٹ والا دروازہ کھول رکھا تھا اور اس کھلے دروازے سے گزر کر اسد اللہ اندر بیٹھ رہے تھے۔ ان کی توجہ قریب کھڑے ایک شخص کی طرف تھی، اس لیے انہوں نے قریب سے گزرتی ان کی ٹیکسی کی طرف نظر بھی نہیں ڈالی۔ لیکن جولیٹ کا دل اپنی جگہ اتھل پتھل ہو کر رہ گیا اور رگوں میں موجود خون جوش مارنے لگا۔ اپنی اتنی عزیز ہستی کو خود اتنے نزدیک دیکھ کر بھی خاموشی سے بنا پکارے گزر جانا آسان نہیں تھا۔
وہ چند سیکنڈ اس کے لیے قیامت بن گئے اور بے انتہا ضبط کے باوجود بھی اس کی آنکھوں سے 2 آنسو چھلک پڑے، جنہیں اس نے بہت خاموشی سے اپنی انگلیوں کی پوروں پر سمیٹا اور رخ موڑ کر اپنے ہمسفروں کی طرف دیکھنے لگی۔ جو پیچھے رہ گیا تھا اس کی طرف پلٹنے کی کوئی گنجائش ہی موجود نہیں تھی۔ اب سے 12 برس پہلے دادا نے خود مالا کے ساتھ اپنے پھیرے لگوائے تھے۔ یہ ادھر بازار میں چھمیا بائی کے کوٹھے پر گانا بجانا کرتی تھی۔ اس کی ماں نے ایک زمیندار کے ساتھ بیاہ رچا کر اسے جنم دیا تھا۔ باپ تو بیاہ کے 4 ماہ بعد ہی کسی پرانی دشمنی میں مارا گیا، لیکن چھمیا کی آنکھوں کو عزت کے جیون کا سپنا دان کر گیا۔ وہ خود تو اپنے لیے سپنے کو پورا نہ کر سکی اور اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پالنے کو دھندا کرنے لگی، پر یہ سوچ لیا کہ بیٹی کو گانے بجانے سے آگے کچھ نہیں کروائے گی، اور جیسے ہی کوئی اس کا سچا چاہنے والا ملے گا اس کے ساتھ اسے بیاہ دے گی۔ مالا کو گانے بجانے کے لیے بھی اس نے اسی لیے محفل میں بٹھانا شروع کیا تھا کہ شمع کی طرف لپکتے پروانوں میں سے کسی اجلے من کے بندے کو چن کر بیٹی کا ہاتھ تھما دے گی۔ مالا نے محفل میں گانا شروع کیا تو اس کی مدھر آواز کی جو شہرت مچی سو مچی، لوگ شکل و صورت کے بھی دیوانے ہو گئے، اور چھمیا بائی کے پاس بڑے بڑے ساہوکاروں کے مالا کے نت اتروائی کے لیے پیغام آنے لگے۔ چھمیا بائی نے ہر ایک پر واضح کر دیا کہ وہ بیٹی کا ہاتھ صرف اس کے ہاتھ میں دے گی جو 4 لوگوں کے بیچ اسے عزت سے بیاہ کر لے جائے گا۔ پھیروں کے ساتھ اس کی 2 اور شرطیں بھی تھیں جنہیں کوئی دولت والا ہی پورے کر سکتا تھا۔ شرطیں چھمیا نے اس لیے رکھی تھیں کہ کل کو کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو مالا کو کوئی آسرا تو ہو، لیکن لوگ ان شرطوں کو طوائف کا لالچ ہی کہا کرتے تھے۔ اب حال یہ تھا کہ ہلکی جیبوں والے پھیرے لگوانے کو تیار تھے، لیکن شرطیں پوری کرنے کا دم کسی میں نہیں تھا، اور جن کی جیبیں بھری تھیں وہ بولتے تھے اپنی مانگ سے بڑھ کر مان لے لو پر پھیروں کی بات نہ کرو۔ چھمیا بائی دونوں صورتوں میں راضی نہیں تھی۔ یوں مالا کو محفل میں بیٹھ کر گاتے گاتے سمے بیت گیا۔ اس کے بکاؤ مال نہ ہونے کی کوشش نے بہتوں کے من اس میں اٹکائے ہوئے تھے۔ ربن کو بھی وہ اچھی لگتی تھی، اور آواز و شکل سے زیادہ اس کی آنکھیں جھکا کر بیٹھنے کی ادا اس کے من کو بھاتی تھی۔ اس کی آنکھوں کی شرافت دیکھ کر ربن قسم کھا سکتا تھا کہ وہ کئی شریف زادیوں سے بڑھ کر شریف ہے، پر ربن بھی اس کو پانے کی چاہ نہیں کر سکتا تھا۔ ربن میں چھمیا کی شرطیں پوری کرنے کا تپڑ ہی نہیں تھا، پر کہتے ہیں نا جدھر چاہ ادھر راہ، بھگوان نے بھی اپنے من کی سن لی۔ ایک روز ایک امیر زادہ سرے محفل ضد کر بیٹھا کہ مالا کو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ چھمیا کی پھیروں والی شرط کے سوا وہ سب ماننے کو تیار تھا، پر چھمیا نہیں مانی۔ جواب میں اس امیر زادے نے مال و زر کے انبار لگا دینے کا لالچ دیا، بلکہ اسی سمے نوٹوں کی گڈیوں سے بھری جیبیں الٹ دینے کے علاوہ ہاتھوں میں پہنی ہیرے جڑی انگشتریاں اور ہیرے ہی کے نگوں والی کلائی کی گھڑی بھی اتار کر اس کے سامنے رکھ دی کہ اس سب کو اپنی شرائط پوری ہونے کا بیانہ سمجھ لو۔ امیر زادے کے اس مغرورانہ انداز پر چھمیا بالکل ہی اٹھ گئی اور اسے صاف جواب پکڑا دیا۔ نوجوان بھی ضد میں آ گیا اور اعلان کیا کہ چھمیا راضی ہو یا نہ ہو وہ مالا کو اپنے ساتھ ضرور لے جائے گا۔ تو میں بات اتنی بڑی کہ امیر زادے نے قمیص کے نیچے کمر سے بندھا پستول باہر نکال لیا۔ پستول دیکھ کر سب کی سٹی گم ہو گئی۔ بیچ بچاؤ کرانے والے بھی ایک طرف ہٹ گئے کہ کہیں پستول چل گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ایک واحد چھمیا بائی تھی جو بیٹی سے لپٹے چیخ رہی تھی کہ اس کی بیٹی بکاؤ مال نہیں ہے اور کوئی اسے ایسے لوٹ کے مال کی طرح بھی یہاں سے نہیں لے جا سکتا۔ ایک کمزور عورت کی چیخوں پکار کا امیر زادے پر کیا اثر ہوتا؟ اس کے پستول کو دیکھ کر تو گنتی کے وہ چند مرد جو کوٹھے پر مختلف امور انجام دیتے تھے چپکے سے ہو کر ایک طرف کھڑے ہو گئے تھے۔ اپنے سے دادا گیری برداشت نہیں ہوئی اور اپن مدد کے لیے بیچ میں کود پڑا۔ امیر زادے نے بڑا دھمکایا کہ گولی مار دوں گا۔ اپن بولا دم ہے تو چلا گولی، اپن تو اب مالا کا ہاتھ تجھ سے چھڑوائے بغیر پیچھے ہٹنے کا نہیں ہے۔ وہ سالا پستول دکھا کر ڈرانا تو جانتا تھا پر نشانے کا کچا تھا۔ غصے میں گولی چلا دیا جو اپن کے بجائے پیچھے کھڑے دبلچی کو جا لگی۔ غصے سے اندھا ہوا وہ اور بھی گولیاں چلاتا، اس سے پہلے اپن نے اسے چھاپ لیا۔ اس کا پستول والا ہاتھ مروڑ کر اس کے ہاتھ سے پستول گرا دیا اور گردن پر چاقو رکھ کر بولا کہ مالا کا ہاتھ چھوڑ دے ورنہ بھی تیرا کام تمام کر دوں گا حرامزادے۔ وہ کمبخت اتنا جیدار نہیں تھا کہ جان کی بازی لگا دیتا۔ سارا نشہ اور جنون اڑن چھو ہو گیا اور فٹ سے مالا کا ہاتھ چھوڑ کر بھاگا۔ وہ فوراً بھاگ کر اندر چلی گئی، پر جاتے جاتے اپن کو نظروں سے دھنیہ واد ضرور بولی۔ بندے کو گولی لگی تھی اس لیے ادھر بڑا شور مچا تھا۔ گولی کی آواز سن کر کسی نے بھاگ کر تھانے میں بھی خبر کر دی تھی۔ پولیس آ گئی۔ درجنوں گواہ تھے جنہوں نے اس امیر زادے کو گولی چلاتے دیکھا تھا، اسی لیے پولیس کو اسے گرفتار کرنا پڑا۔ وہ گرفتار ہوا اور بہت دنوں تک سلاخوں کے پیچھے پڑا رہا۔ چھمیا کے کوٹھے کی محفلیں ہر رات سجتی رہیں اور مالا اپنی مدھر آواز میں گاتی رہی۔ فرق پڑا تو صرف اتنا کہ وہ مالا جو ہمیشہ نظروں کو جھکا کر رکھتی تھی کبھی کبھی نظر اٹھا کر اپن کو دیکھنے لگی۔ اپن کے لیے اس کا نظر اٹھا کر دیکھنا ہی بہت تھا۔ پھر ایک دن چھمیا بائی نے اپن کو روک لیا اور بتایا
कि वो अमीरजादा जेल से भी धमकियां भिजवा रहा है कि माला उसकी ना हुई तो वो उसे किसी और के काबिल नहीं छोड़ेगा। इधर अपन भी केस का खास गवाह होने की वजह से सबकी नजरों में आ गया था। उस अमीरजादे के वकील ने अपन को अपने दफ्तर बुलाकर बातों बातों में समझाया कि गवाही से पीछे हट जाओ तो फायदे में रहोगे, वरना ये केस उल्टा तुम्हारे गले भी पड़ सकता है। उन दिनों अपन की उम्र इतनी नहीं थी और गुस्सा बहुत आता था, इसलिए अपन उसके वकील की बात मानने को साफ इनकार करके आगे बढ़ गया। अब जो माला के लिए धमकियों का सुना तो और भी गुस्सा आया और ऐलान कर दिया कि अपन खुद माला का पहरा देगा और देखेगा कि कौन माई का लाल उसका बाल भी बांका करता है। अपन की इस बात से माला बहुत खुश हुई और मुस्कुराकर अपन का शुक्रिया अदा किया। तो फिर क्या होना था, अपन आठों पहर उसके कोठे का पहरा देने लगा। दादा को सारे लफड़े का पता था और अब जो अपन कोठे का ही होकर रह गया तो वो चुप न रह सका और अपने को समझाया कि माला से ऐसा इश्क है तो उससे ब्याह कर ले और अमीरजादे से फड्डा भी खत्म कर। फिर उसी ने आगे बढ़कर छमिया से बात की। छमिया कुछ तो धमकियों से डरी हुई थी और कुछ माला के मन की भी समझती थी, इसीलिए सारी शर्तें छोड़कर हमारे ब्याह पे राजी हो गई। उधर रब्बा ने अमीरजादे के वकील और बाप से मिलकर मामला तय कर लिया कि रामू गवाही देने से पीछे हट जाएगा, लेकिन एक तो तुम लौंडे से बोलो कि माला को भूल जाए, दूसरे जिस तबलची को गोली लगी है उसके पिछलों को इतना दो कि वो सुख का जीवन गुजार सके। बाप लौंडे की हरकतों से पहले ही परेशान था, बोला कि केस खत्म हो गया तो वो अपने लड़के को परदेश भिजवा देगा। रही तबलची के घर वालों की बात तो उनके राशन पानी का खर्चा भी वो अपने जिम्मे लेने को तैयार हो गया। बस ऐसे माला अपन की पत्नी बन गई और अपन उसे छोटा सा घर लेके दिया। ब्याह से पहले अपन ने माला को बता दिया था कि अपन अड्डे पाड़े का आदमी है, इसलिए ये मत सोचना कि दूसरे मर्दों की तरह अपन रोजाना सुबह काम पर जाकर शाम को वापस घर लौट आएगा। अपन अपने हिसाब किताब से आना जाना करेगा, हाँ खर्चा पानी बराबर पहुंचाता रहेगा। वो इस पर भी राजी हो गई और इतने बरसों में एक बार भी जुबान पर शिकायत नहीं लाई। हालांकि अक्सर तो अपन हफ्तों भीतर का चक्कर नहीं लगा पाता। 2 बरस पहले छमिया का देहांत हो गया। वो जिंदा थी तो बेटी को कभी कभी मेरे खिलाफ उकसाती थी, पर इस भगवान की बंदी ने कभी माँ की बातों में आकर अपन से झगड़ा नहीं किया। दादा कभी कभार माला से मिलने आता था और हर बार अपन से बोलता था कि रामू, ऐसी औरत नसीब वालों को मिलती है, तू इसकी कदर करना। अपन कुछ और कर सका या नहीं, पर माला से प्रेम बहुत किया। भगवान ने अपन को बच्चा नहीं दिया, ये उसकी मर्जी, पर अगर एक बच्चा हो जाता तो माला का अकेलापन दूर हो जाता। अब भी वो बेचारी अपना मन बहलाने को कुछ ना कुछ करती रहती है। उसने कहीं से रुई और कपड़े से खिलौने बनाने का हुनर सीख लिया है। घर के कामकाज निपटा के इसी काम में लगी रहती है। इसके बनाए खिलौने इतने सुंदर होते हैं कि खिलौनों की दुकान पर हाथों हाथ बिक जाते हैं। माला को पैसे से मतलब नहीं, बस मसरूफियत चाहिए। पैसे तो वो किसी न किसी गरीब मोहताज को दे देती है। ब्याह के 12 वर्षों में 2-3 बार ऐसा हुआ कि अपन इकट्ठे इतने दिनों के लिए इसके साथ रुका हो। उस रात पुलिस वालों के तेवर देखकर अपन अड्डे से निकलकर भागा तो सीधा इधर ही आ गया। इस जगह का दादा के सिवा किसी को पता नहीं। अपन यहाँ बैठा माला को खुश होता देखता रहता था। यही अपन को बाहर की खबरें लाके देती है। अपन को सब पता है कि उधर अड्डे पर भी रेड पड़ा था और दादा समेत सब गायब है। माला ने अपनी सौगंध देकर घर के अंदर बिठा रखा था और कहती थी कि हालात बेहतर होने से पहले किसी सूरत नहीं जाने देगी अपन को। पर अपने को क्या पता था कि दादा। रामू अपनी बात मुकम्मल ना कर सका और फूट फूट कर रोने लगा। माला ने 2-3 घंटों के वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात का इंदिया दे दिया था, लेकिन रामू बमुश्किल 1.25 घंटे अपने कमरे में गुजारकर वापस फारूक के पास पहुंच गया और उसे अपनी जिंदगी के इस गोशे से मुतारिफ करवाया जिससे रब्बन के सिवा अड्डे का कोई दूसरा शख्स वाकिफ नहीं था। इतने बरसों से वो अपनी दोनों जिंदगियों को अलग अलग रखकर इतनी कामयाबी से चल रहा था कि किसी को कभी गुमान भी ना हुआ कि उसका कोई घर भी होगा जहां एक खूबसूरत व जान छिड़कने वाली बीवी हर पल उसका इंतजार करती होगी। वो खुद भी अपनी पत्नी को इतना चाहता था, लेकिन उसकी पहली तरजीह अड्डा ही था और वो रब्बन के कदमों से चिमटे रहने पर ही खुश रहता था। उसे क्या मालूम था कि उसकी जिंदगी की ये सबसे बड़ी खुशी उससे छिन चुकी है। अब पता चला तो शिद्दत गम से बिलबिला उठा। फारूक, जिसने तना इस गम को झेला था, रामू के सामने एक बार फिर बिखरने के बाद खुद को दोबारा समेटने में कामयाब हो गया था और अब रामू का गम बांटने की कोशिश कर रहा था। रामू खुद अपनी जगह एक जीदार और हौसलामंद आदमी था, इसलिए अपने से छोटे के सामने मजीद आंसू बहाने के बजाय खुद को समेटने में कामयाब हो गया और आंसू पोंछ डाले।